सूरज ढलने के करीब था। खेतों में गंदम की बालियां हल्की हवा के साथ सुलसुला रही थी। वो दुपट्टे का पल्लू संभाले कच्चे रास्ते से होती हुई खेतों के अंदर उस मखसूस जगह तक पहुंची जहां वो अक्सर छुपकर उसका इंतजार किया करती थी। दिल बेचैन था, कदमों में लर्जिश थी और आंखें बार बार दूर सड़क की तरफ देख रही थी। वो जानती थी वो जरूर आएगा, वो कैप्टन आरिफ आज जरूर आएगा। वो झाड़ियों के पीछे छुप गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे बाकायदा सुनाई दे रही थी। उसे अपना आप छुपकर मिलना भी अजीब लग रहा था, मगर मोहब्बत के आगे वो बेबस सी थी। तभी उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। महर का दिल उछल पड़ा। अगले लम्हे वो सामने था, कंधे पर बैग लटकाया, आंखों में थकन थी मगर चेहरे पर वही मानूस और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट मचल रही थी। इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वो वहीं बैठ के और धीमी आवाज में पूछा। महर ने नजरें झुका ली, होंठों पर लरजती सी मुस्कुराहट उभरी। आप ना आते तो ये खेत भी मुझे अजनबी लगता है। आरिफ ने अपना हाथ फड़कर आहिस्ते से उसका हाथ थाम लिया। मैं वादा करके जाऊंगा, मैं वादा तोड़ने वालों से नहीं हूं। महर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी मगर मोहब्बत की चमक भी थी। हर बार लगता है शायद की मुलाकात आखिरी हो। उसे सिसक उठी। आरिफ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसे उसके बालों में उलझी एक पत्ती निकाली और उसके बाल सहलाए। ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हारी ये नम आंखें मुझे कमजोर कर देती हैं। वो दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। खेतों में हवा की सिवा कोई आवाज ना थी। फिर आरिफ ने गहरा सांस लिया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। महर का दिल डूब सा गया। क्या क्या बात करनी है? आरिफ ने नजरें चुराई और रुख फेर लिया। फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाई। मुझे मिशन पर जाना है, कॉल आ गई है। एक लम्हे को महर को लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। मिशन? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज कांप गई। हाँ, कल रात रवानगी है। उसके आंसू जब्त के बंद तोड़ते चले गए। आप हर बार क्यों चले जाते हैं? और मैं? आवाज रुक गई। आरिफ ने फौरन से अपने करीब कर लिया। मुझे देखो, मैं वापस आऊंगा। उसने उसके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। मुझे डर लगता है आरिफ, बहुत डर। आरिफ ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया, फिर झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की। सुनो, अम्मा का इरादा कि मेरे आने के बाद हमारी शादी करवा देगी। वो चौंक गई। क्या सच? वो फौरन पीछे हुई, आंखों में आंसू के साथ एक जिद छलकने लगी। आरिफ मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं आरिफ। वो हैरान हुआ। नहीं, पर क्यों? वो उलझ गया। बहन ने उसका कॉलर थाम लिया। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपकी होकर रहना चाहती हूँ। आरिफ अपनी जगह दंग रह गया। ये बातें आप मुझे अपने नाम कर जाए? वो नरमी से उसकी बात काट गई। उसकी आवाज में लर्जिश थी मगर फैसला अटल था। अगर खुदा ना करे, अगर कुछ हो गया तो मैं किस हक से आपका गम करूंगी? आरिफ की आंखें भीग गई। तुम मुझे बांधना चाहती हो? वो गोया हुआ। महर ने आंसू पूछे। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। नहीं, खुद को आपसे बांध देना चाहती हूँ। कुछ लम्हे आरिफ खामोश रहा, फिर उसने महर का हाथ फैलाया। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत जिद्दी भी। उसने उसकी छोटी सी नाक दबाई। तो मान गया? उसे बच्चों जैसी उम्मीद से पूछा। आरिफ ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मान गया। उसकी आंखों में आंसू के साथ खुशी भी चमक उठी। सच? उसे यकीन ना आया। हाँ, खुफिया निकाह, चंद गवाह, अल्लाह का नाम और तुम मेरी बीवी। अगले दिन फजर के वक्त खेतों के पास एक पुराना सा घर था जहाँ वो दो मोतबर गवाह, एक खामोश निकाह और दो धड़कते दिल जो रास्ता थे मौजूद थे। उसे सादा सा दुपट्टा ओढ़ रहा हुआ था। हाथ कांप रहे थे मगर दिल मुतमईन था। आरिफ ने वर्दी के बगैर आम से कपड़ों में बैठते हुए मुझे फौजी जैसा हौसला ओढ़ रखा था। जब एजाबो कबूल के अल्फाज अदा हुए तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू खौफ के नहीं थे, खुद के मुकम्मल होने के थे। कबूल है। उसकी आवाज लर्जी मगर मजबूत थी। कबूल है। आरिफ ने नजरें झुकाकर कहा। निकाह मुकम्मल हुआ तो आरिफ ने आहिस्ता से उसे देखा। अब तुम सिर्फ मेरी जान हो आरिफ। महर ने नजरें उठाकर उसे देखा। और आप मेरे शार हैं। आरिफ ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना शनाख्ती चैन डाल दी। उसने वो चेन सीने से लगा ली। मैं हर दिन आपका इंतजार करूंगी, पूरे हक के साथ। खेतों में सूरज निकल आया था और मोहब्बत ने खामोशी से एक नया नाम पा लिया था। दबेर मिरासी हवेली के बड़े सेन में कुर्सी पर बैठा क्रॉफर से सबको देख रहा था। शाम की उदासी रोशनी सतूनों से फैलती जमीन पर फैल रही थी कि अचानक एक आदमी हाँफता कांपता अंदर दाखिल हुआ।
दबेर मिरानी के चेहरे पर नागवारी सी उभरी। आने वाले शख्स की सांसें बेतरतीब थी और आंखों में खौफ जमा हुआ था। सरदार, उसकी आवाज लड़खड़ाई, आंखों में बेपनाह खौफ था। आसिम मिरानी साहब के बारे में खबर है। दबेर मिरानी ने चौंक कर उसे एक झटके से देखा। बस एक लम्हा लगा था और उस शख्स का कहा गया वो जुमला किसी खंजर की तरह उसके सीने में उतर गया। वो नहीं रहे। वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। ये सुना था कि दबेर मिरानी जैसे पत्थर का बुत बन गया। न चेहरे पर कोई तासुर उभरा, न आंखों में नमी झलकी। वो खामोशी जिसने सबको खौफजदा कर दिया आराम से गुजर गई। चंदों वो बात उसने गहरी सांस ली, मगर वो सांस भी जिंदा होने की अलामत न थी। तदफीन की तैयारी करो। उसकी आवाज बेहद पार थी। आवाज ही दफन होगा। सब लोग हैरान रह गए। बलाखिर किसी ने कहकर उसे टोका। सरदार, कहा जा रहा है कि फायरिंग। दबीर ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया। अभी कुछ नहीं सुनना। कब्रिस्तान की मिट्टी की बू अजीब सी थी। आसिम की कब्र पर खड़े दबीर मिरानी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, मगर दिल दुआ के साथ ना था। उसके अंदर एक शोर था जो बाहर खामोशी बनकर ठहर गया था। लोग इसे सब्र की मिसाल समझ रहे थे, मगर किसी को खबर ना थी कि उसकी खामोशी के पीछे बैठे इस इंतकाम की आग तड़प रही है। वापसी कर कुहाड़ी में बैठे उसने अचानक अपने मुलाजिम खास को मुखातिब किया, जो तो खानदान को इतला दे दो। वो चंद लम्हे खामोश हुए। नूरुद्दीन ने चौंक कर पीछे देखा। कौन सी इतला सरदार? दबीर मिरानी की आंखों में सर चमक उठी। कह देना कल जिरगे में हाजिर हो। वो जरा सा रुके और आहिस्ता मगर जहर आलूद लहजे में कहा, क्योंकि मेरे बेटे आसिम का कातिल जो तो खानदान का सोहेल है। गाड़ी में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। नूरुद्दीन के होंठ हिले। सरदार, कुछ लोग कह रहे कि किसी फायरिंग का नतीजा था। दबेर मिरानी ने खिड़की से बाहर देखा। आसिम हादसे में नहीं मरा, उसे मारा गया है। उनके जहन में वो सब कुछ चल रहा था जो जुबान पर लाना भी वक्त से पहले था। सोहेल महज एक नाम था। असल सच अभी पर्दों में था, मगर जिरगा जरूर बैठेगा और इस दिन सिर्फ बातें नहीं होंगी, वो आगाज था एक ऐसी दुश्मनी का जिसकी बुनियाद सालों पहले भरी जा चुकी थी। शाम के साए फैल चुके थे। परिंदे थक हार कर अपने आशियानों को लौटने लगे। वो सहन की खिड़की के पास खड़ी आसमान को तकने लगी। अम्मी, ये सोहेल लाला अभी तक क्यों नहीं आए? अपने इकलौते भाई का शिद्दत से इंतजार करने लगी। उसका दिल किसी खदशे के तहत जोर जोर से धड़क रहा था। आ जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? किचन में खड़ी शहरबानो बेगम रोटियां बनाती मुस्कुराई। पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। वो वहीं बैठ के तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी। लकड़ी का दरवाजा थरथरा गया। इस वक्त कौन हो सकता? ये दस्तक लाला की दस्तक तो नहीं। उसने फौरन घबराकर अपनी वालदा की तरफ देखा। शहरबानो बेगम के हाथ से भी बेलन छूट कर गिर गया। दस्तक फिर से सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि आने वाले को किसी बात की बहुत ज्यादा जल्दी है या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके मुंह से फंसी फंसी सी आवाज निकली और मेहरुन्निसा दौड़ते हुए दरवाजे के पास आ ठहरी। अगले लम्हे लकड़ी के दरवाजे की कुंडी ढीली होकर नीचे की तरफ झुक गई और दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया। मेहरुन्निसा डर कर पीछे हटी। अल्लाह अकबर! उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उससे अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखकर सामने नजर उठाई तो अपनी जगह ठहर से गई। गांव के जमींदार दबीर के मुलाजिम खूनखार नजरों से उसे देख रहे थे। क्या हुआ? उसने डरकर अपनी अम्मी को आवाज लगाई। उसकी वालदा दौड़ कर आई और सामने दबीर मिरानी के मुलाजिम को देखकर उनकी जान हथेली पर आ गई। कहाँ है तुम्हारा भाई? उन्होंने मेहरुन्निसा की तरफ देखकर उसके लाला का पूछा। वो तो कर नहीं है। क्या हुआ? खैरियत है सब? उसकी वालदा ने भी बेख्तियार अपने धड़कते हुए दिल को थामने की कोशिश की। मेहरुन्निसा ने आगे बढ़कर एक मुलाजिम का गिरबान पकड़ लिया। खबरदार, जो मेरे लाला को ये आज भी आई तो आखिर आप उनका क्यों पूछ रहे हैं? वो गुस्से में कपकपाने लगी। तभी एक मुलाजिम ने उसे दूर धकेला था। तुम्हारा लाला कत्ल करके छुप गया है। क्या? मेहरून मीका के सर पर गोया धमाका हुआ। क्या बकवास है ये? मेरे लाला ऐसे नहीं कर सकते। वो 2 कदम पीछे उठी और उसने खाली खाली निगाहों से अपनी अम्मी को देखा। अम्मी, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि मेरे लाला कत्ल करके भागे हैं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। उनकी आवाज लर्ज गई। उसकी वालदा वहीं जमीन पर बैठती चली गई। खामोश, बकवास बंद करो। दबेर मिरानी के मुलाजिम ने एकदम गुस्से से कहा तो महर 2 कदम पीछे हटी। दबेर मिरानी ने कल जिरगा बुलाया और अब फैसला वहीं होगा। उनका बेटा कत्ल हुआ और ये कत्ल तुम्हारे भाई ने किया है। ये बात वो वहां साबित भी करेगा और फिर उसे इसकी सजा भी मिलेगी। अभी वो हमारे हाथों में नहीं आया, लेकिन हम इसे ढूंढ लेंगे।
چاہے زمین سے کھود کر ڈھونڈے یا پھر آسمان چیر کر۔ ان دونوں نے مہر اور پھر اس کی والدہ کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ مہر النساء ساروں کی طرح رو پڑی۔ دبیر میرانی ان کے خاندان کی دشمنی برسوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ دشمنی، یہ روپ دھاڑے کی کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ امی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہر ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی والدہ کے لہجے میں ایک یقین، ایک عزم بول رہا تھا۔ خدا میرے سہیل کی حفاظت کرے۔ میں اس سے کہتی تھی میرانی خاندان سے دوستی اچھی نہیں ہے، اور آج دیکھو دبیر میرانی کے قتل کا الزام میرے جگر پر لگ چکا ہے۔ اس کی والدہ نے اپنے آنسو صاف کیے، البتہ ان کا پورا جسم زلزلوں کی زد میں تھا۔ مہر النساء نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ صبح کا سورج کیا پیغام لے کر آنے والا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی الماری سے ڈائری نکالی اور پھر ایک انجانے خوف کے تحت اس میں رکھی تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں ہو تم؟ جلدی لوٹو، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، اتنی کہ اپنی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس وقت اسے اپنا آپ انتہائی کمزور اور اکیلا سا محسوس ہوا۔ اس کے سہارے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسے طوفان کی زد میں آنے والی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صبح کا سورج ایک خوفناک خبر لے کر طلوع ہوا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے نماز ادا کر کے بہت سی دعائیں مانگی۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی حیرانی چھائی تھی۔ کہاں چلا گیا میرا بیٹا؟ وہ بڑبڑائی اور پھر بڑی سی چادر اوڑھے انہوں نے مہر کی طرف دیکھا۔ تم کہاں چل رہی ہو؟ ہی بیٹھو۔ اس کی تیاری دیکھ کر انہوں نے اسے روک دیا۔ میں چین سے نہیں بیٹھوں گی اس وقت تک جب اپنے بھائی کو اپنے بے گناہ ثابت نہ کر لوں۔ مہر النساء کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، پر دل حد سے سوا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور پھر دبیر میرانی کی بیٹی کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ سہیل کل شام سے لاپتہ تھا۔ دبیر میرانی کا بیٹا عاصم دفن کیا جا چکا تھا۔ آج اس کی موت کا ایک دن بعد دبیر میرانی نے جرگہ بلوایا تھا۔ گاڑی ایک چٹکی سے چٹیل میدان پر آ کر رکی تو مہر النساء کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ ہمت کر کے باہر آئی اور آگے بڑھ کر اپنی والدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں تسلی دی۔ سب ہی ٹھیک ہو جائے گا، لالا ضرور آئیں گے اور ہم دونوں کو اس مشکل سے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ چند قدم آگے بڑھی اور اپنی جگہ جیسے ٹھہر گئی۔ اس کا لالا، اس کا اپنا سہیل لالا، رسیوں میں بندہ کرسی پر بیٹھا اداسی کی مورت بنا اپنی قسمت پر ماتم کرتا دکھائی دیا۔ لالا ایک وہیں سے دیکھدار چہیر لی اور وہ اپنی والدہ کا ہاتھ چھوڑا کر دھورتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روح پڑی۔ اس نے سہیل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ یہ حالت کس نے کی آپ کی؟ اس نے اس کے ایک ایک زخم پر ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں بے گناہ ہوں، مجھے یہ لوگ مار دیں گے۔ مہر، اس کی آواز میں پہلی بار ایسا درد تھا جو کبھی اس نے زندگی میں محسوس تک نہیں کیا تھا۔ لالا تم فکر مت کرو، تمہاری بہن ہے نا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ اسے بے ساختہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ تبھی سردار دبیر میرانی آگے آ گئے اور اس کا نعرہ گونجا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کے حق میں نعرہ لگانے لگے اور وہ سہیل کا ہاتھ پکڑے اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ سیاہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، اس کے ٹائر کی چرچرانے کی آواز آئی۔ مٹی کا ایک طوفان اٹھا پھر جلد ہی تھم گیا۔ مہر النساء نے اپنے چہرے سے نقاب ڈال کر سامنے گاڑی سے نکلتے دبیر میرانی کو دیکھا جو کہ کروفر سے چلتے بیچ میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھے اور ایک نظر سہیل پر ڈالی۔ جرگے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، باری گھرزدار آواز میں کہتے انہوں نے جرگے کے دفتر کے سامنے بیٹھے بزرگوں کو اشارہ کیا تو اپنی جگہ جیسے کھڑے ہو گئے۔ تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے سہیل جدوئی پر دبیر میرانی کے کمسن بیٹے عاصم میرانی کے قتل کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ جائے وقوع پر سہیل میرانی کا شناختی کارڈ ملا تھا، ساتھ ہی اس کا ایک جوتا بھی وہی گرا ہوا موجود پایا گیا، اور آخری وقت میں عاصم میرانی سہیل جدوئی کے ساتھ ہی اپنے گھر سے نکلا تھا۔ یہ تمام ثبوت اس بات کو ثابت کرتے کہ عاصم میرانی کا قتل اتفاق نہیں، اس کی موت طبی بھی نہیں، بلکہ اسے اس کے ساتھی، اس کے دوست سہیل جدوئی نے قتل کیا ہے۔ اب یہ دبیر میرانی پر منحصر ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں یا پھر قتل کے بدلے قصاص۔ بزرگ سانس لینے کو رکے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، میرے لالا قتل نہیں کر سکتے۔ مہر النساء بے خوفی سے چند قدم آگے اور اس نے دبیر میرانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
चीख चिल्ला कर कहा, खामोश। दबीर मिरानी की आवाज ने मेहरुनिसा को दहला दिया। मैं चुप नहीं रहूंगी। ये इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगी। तभी जिरगे के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने इसे एहतरामन खामोश रहने का कहा। वो चुप रहने पर मजबूर हो गई। मैं ना कत्ल के बदले कत्ल चाहता हूँ, ना कत्ल के बदले कसास, बल्कि मैं। वो रुके। उन्होंने सर से लेकर पैर तक महर को देखा तो उनकी चुपती हुई निगाहों को महसूस करके वो चंद कदम पीछे हटी। उसने भीख डाल अपने सुहेल लाला का हाथ थाम लिया। बल्कि मैं वनी की रस्म को अमल में लाना चाहता हूँ। अल्फाज थे या बिजली जो मेहरुनिसा के साथ साथ उसकी वालदा शहरबानो और उसकी बाई सुहेल जतोई पर गिरे, जो इनके पूरे वजूद को जलाकर राख कर कहते, ये नाइंसाफी है, मैं बेकसूर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेहर मेरी बहन है और ये रस्म मैं नहीं करने दूंगा। मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। सुहेल चिल्लाया तो दबीर मिरानी उठे और तेज कदमों से सुहेल जतोई के पास जाकर ठहर गए। एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। मेहर की चीख बुलंद हुई। वो दौड़ कर आ गई। शहरबानों से रोक न सकी। खुदा का वास्ता है, प्लीज ऐसा ना करें। उनके कदमों में गिर पड़ी। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा भाई ये काम करवाना चाहता है। उन्होंने एक झटके से अपनी पिस्तौल निकाली और सुहेल जतोई के सर पर तान दी। तुम लोग के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम बनी होकर मेरे पास आ जाओ, या फिर हमेशा के लिए सुहेल को मुर्दा तस्वर कर लो। मेहर ने चंद लम्हों के लिए ठहर कर सुहेल जतोई को देखा। उससे 3 साल छोटी थी, लेकिन आज जो कुछ उसने दबीर मिरानी को कहा उसने साबित कर दिया कि वो हौसले में सुहेल जतोई से कई आगे है और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकती है, अपने दिल को मार सकती है और एक ऐसा कदम भी उठा सकती है जो अगर उसके राज को अया कर दे तो लोग उसकी जान के दर पे हो जाएंगे। लेकिन वो साबित कदम रही। मुझे मंजूर है। एक भरपूर सुनाटा छा गया। मेहर, ये गलत है। मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। सुहेल चिल्लाया था। दबीर मिरानी ने बंदूक की नाल उसके सर पर मजीद मजबूत की और ट्रिगर दबाने ही लगे थे कि मेहर लड़खड़ाते कदमों से आ गए। मुझे मंजूर है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। एकदम से सुनाटा छा गया। सारी आवाजें पीछे बंद हो गई। चली गई। बहुत खूब। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। दबीर मिरानी की आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उनके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट बिखर गई। सुहेल की आवाजें पसे पुष्ट हो गई। मेहर, रुक जाओ। मेहर, ऐसा ना करो। शहरबानो बेगम मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी थी। मेहर के पैरों तले से जमीन आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली गई। ये फैसला बहुत बड़ा था और इस फैसले के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा था। उसका दिल रेजा रेजा होकर कई टुकड़ों में बट गया और वो जिंदा लाश बनी। दबीर मिरानी की मुलाजमा के साथ घसीटती चली गई। उसकी चादर बिखर कर कंधों पर फैल गई। बाल खुल चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में आंसू ठहर गए। उसे जिंदगी बचानी थी और उसने वो जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मोहब्बत दम तोड़ती चली गई। मेहर ने एक लम्हे के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा। सुहेल, ऊंचा लंबा मर्द, अपनी बहन की कुर्बानी पर दहाड़ी मार मार कर रो रहा था। तबीर मिरानी का मकरवा चेहरा सबके सामने आ गया। मेहर को वनी करने के पीछे एक बहुत बड़ी और लंबी पुरानी कहानी थी, जिसका बदला आज दुबेर मिरानी ने उस रस्म के जरिए निकाला था। पूरे 18 बरस बाद उसे कामयाबी मिली थी और उसका कामयाबी के पीछे उसने अपने सौतेले बेटे आसिम को भी मारने से दरीक ना किया था। बरकत मिरानी गांव के बासर मगर नर्म दिल सरदार थे। उनकी 3 औलादें थी, दबीर मिरानी, आसफा मिरानी और सबसे छोटे शायान मिरानी। दबीर मिरानी 3 भाइयों में सबसे बड़ा और पुरजोश और जज्बाती था। गांव में उसका नाम इज्जत, रूप और फैसलों की वजह से जाना जाता था। वो कम बोलता था, मगर जो फैसला कर लेता वो बोलता नहीं था। उसकी जिंदगी के सख्त असूल थे। खानदान की इज्जत उसके लिए हर चीज से बढ़कर थी। दबीर मिरानी की एक ही बहन थी जिसने जतोई खानदान के सादिक से मोहब्बत कर ली थी और घर से भागकर शादी कर ली। ये बात दोपहर को अंदर ही अंदर बहुत नागवार गुजरी। सबके सामने उसने बहन को माफ कर दिया, मगर दिल में गुस्सा और बदला जिंदा रहा। इसी गुस्से में उसने एक हादसे के जरिए बहन और बहनोई को मारने की कोशिश की। उस हादसे में आसमा अल्लाह को प्यारी हो गई। सादिक जतोई तो बच गए, लेकिन ये सदमा वो बर्दाश्त न कर सके। वो गांव छोड़कर शहर चले गए। कई साल लगे, लेकिन जिंदगी की तरफ लौट आए। शहर में उन्होंने दूसरी शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, बेटा सुहेल जतोई और बेटी मेहरुन्निसा जतोई। कई साल बाद दुबेर पिरानी को इस बात का इल्म हुआ तो वो माफी मांगने के बहाने शहर आया और इंतहाई नादिम होकर सादिक जतोई से माफी मांगी थी और उन्हें गांव आने की दावत भी दे डाली। सादिक के लिए आसफा के गांव दोबारा आना मुश्किल तो था,
لیکن میرانی کی محبت کے آگے وہ ہار گئے اور یہی وہ دھوکا کھا گئے۔ گاؤں میں صادق جدوئی کے بیٹے سہیل جدوئی کی دوستی دبیر کے پالک بیٹے عاصم سے ہو گئی۔ عاصم دراصل دبیر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ یہ بات صرف دبیر جانتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دبیر نے پرانا بدلہ پورا کیا۔ اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنا اقتدار مقتل بنانے ہونے کے ڈر سے قتل کر دیا اور الزام سہیل جدوئی پر ڈال دیا۔ جرگہ بلایا گیا، مہر کو ونی میں مانگ کر حساب چکتا کیا گیا کہ صادق اب زندہ نہیں، مگر دبیر کی دشمنی ختم نہ ہوئی۔ وہ دشمنی نسلوں تک پھیل گئی اور ایک انسان کی غلطی کئی معصوم زندگیوں کی آزمائش بن گئی۔ گاڑی چٹکی سے رکی تو مہر کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دبیر میرانی ڈرائیونگ سیٹ پر نیچے اترے اور ملازمہ کو نیچے ہدایت دے کر اندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلو اندر، ملازمہ نے حقارت سے کہہ کر اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے گھسیٹ کر دبیر میرانی کے حکم سے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دروازے پر آئی اور زور زور سے دستک دینے لگی۔ کھولے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دے، مجھے چھوڑ دے۔ خوف پوری طرح سے اس پر حاوی ہونے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور دبیر میرانی کے ساتھ شایان میرانی اندر داخل ہوا، جو 27 برس کا نوجوان تھا۔ اس نے حیرت سے دبیر میرانی کی طرف دیکھا۔ یہ تو مہر ہے، آپ اسے کیوں لائے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم بیٹھو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھاپ کر کرسی پر بٹھایا، ملازموں کو اشارہ کیا تو اس نے کھینچ کر مہر کو اس کے برابر میں بٹھا دیا۔ مہر کو میں ونی کی رسم کے تحت ونی کر کے یہاں لایا ہوں۔ میں نے خون معاف کر دیا اور لڑکی کو چن لیا، اسے باندی بنا کر لایا۔ اب تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ دبیر میرانی نے جس قدر پرسکون لہجے میں کہا، اس سے کہیں زیادہ بے چین ہو کر شایان میرانی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بھیا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں عاصم سے ذرا بھی محبت تھی نا تو تم اس سے نکاح کرو گے۔ وہ الجھ کے رہ گیا۔ یہ کیسی بلیک میلنگ ہے؟ میں عاصم سے محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ میرا بھتیجا تھا، کم عمر معصوم تھا۔ لیکن آپ میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی جگہ ٹھہر گیا اور خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ دبیر میرانی نے اپنے کندھے اچکائے۔ تمہارے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو نہ صرف جگ ہسائی ہوگی، بلکہ میں تمہیں باپ کی جائیداد سے بے دخل کرنے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ شایان اپنی جگہ جیسے ٹھہر گیا۔ مجھے آپ سے اس قدر شفقت کی بالکل امید نہیں تھی بھائی۔ یہ انسانیت کی خلاف رسم ہے۔ اگر اس کا بھائی قتل میں ملوث ہے تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ چلایا۔ دبیر میرانی نے بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ میں تو ان کے سامنے دو آپشن رکھے، یا تو سہیل کو ان کے سامنے قتل کر دوں اور خون کا بدلہ خون ہو جائے، یا پھر محروم نساء کو میں تم سے نکاح کر کے ونی کی رسم کے طور پر یہاں لے آؤں۔ اب محروم نساء نے خود اس رسم کو چنا تاکہ اس کے بھائی کی زندگی بچ جائے۔ اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے آسانی سے اپنے آپ کو اس معاملے سے بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ مہر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دبیر میرانی کی یہ چال دیکھی تھی، جو اپنے آپ کو اپنے چھوٹے بھائی شایان میرانی کے سامنے بے گناہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ غلط ہے، میں اس رسم کو نہیں مانتا۔ یا آپ کے کہنے پر اگر نکاح کر بھی لوں تو میں اسے کبھی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر پاؤں گا۔ دبیر میرانی کا یہ بے ساختہ کہکا بلند ہوا۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے بیوی قبول کرو۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت باندی سے کم نہیں ہوتی، وہ غلام ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ شایان میرانی نے افسوس سے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ میری زندگی برباد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ مسکرائے۔ زندگی تو کسی کی بھی برباد نہیں ہونی، تمہیں صرف اسے نکاح کر کے رکھنا ہے، باقی میں چالوں اور میرے کام، سمجھے تم؟ یہ رشتہ سوائے کاغذی رشتے کو کچھ نہیں ہوگا۔ شایان نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ جلد از جلد اس صورتحال سے خود کو نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں بار بار حریم کا خیال آنے لگا۔ مولوی صاحب کو بلایا جائے، دبیر میرانی نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ محروم نساء کو اپنا آپ تحلیل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، یوں لگتا جیسے سینہ پھلانگ کر باہر حلق میں آ جائے گا دل۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ طور پر کپ کپا رہے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھیں رو رو کر جیسے سوج گئی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں شایان کے کانوں میں پڑنے لگی۔ اس نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کب یہ فرسودہ روایت ختم ہوں گی؟
اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مولوی صاحب نے باقاعدہ طور پر ایجاب و قبول کے لیے ان سے اجازت مانگی۔ شان نے 3 بار قبول ہے کہ کہہ کے ویدلی سے دستخط کیے اور پین وہی نکاح نامے پر پٹک کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب مہر کی باری تھی۔ ایک ایک پل تھا ایک قیامت کا۔ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر ضمیر کی آواز آئی، میرا بھائی، اگر میں یہ نہ کروں تو میرا بھائی مر جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور قرب سے آنکھیں میچ لی۔ بیوی، اب بول بھی چکو، مولوی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ دوبیر کی غسیلی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک خواب سے جاگی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ کہہ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے رو پڑی۔ جانتی تھی کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس نے یہ سب کیا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دل ایک دم جیسے خاموش ہو گیا۔ لے جاؤ اسے کمرے میں۔ دبیر میرانی کا حکم سن کر اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ملازمہ آگے بڑھی اور اسے کرسی سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جسم سے جان تو کب کی نکل چکی تھی۔ وہ زندہ لاش تھی جو ان کے ہمراہ چلنے لگی۔ ایک بڑے سے شاندار کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف دبیر میرانی نے شان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لڑکی کو آج رات اس کی اوقات یاد دلا دو۔ بتا دو اسے کہ تم میرانی خاندان کی اولاد ہو، ہم ان کی نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ شیانو نے ایک نظر دیکھا اور پھر ان کا ہاتھ جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھتا ہی تھا کہ اسے کسی نے آواز دی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ حریم، اس کی آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اسے مڑ کر دیکھا، دروازے میں کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ اس سے محبت کا دعویٰ کیا۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ مجھ سے شادی کے خواب مجھے دکھائے اور اب جب میں ان خوابوں کے سنگ ہی جی رہی ہوں تو تم نے بے وفائی کی مجھ سے؟ وہ چلائی اور ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ حریم، میری بات سمجھو۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچھڑ گئی۔ پھر لعنت بیچتی ہوں تمہاری محبت۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ تم نے ونی میں آئی لڑکی سے نکاح کر لیا بغیر کسی احتجاج کے؟ میرے دل کو چین نہیں آ رہا، میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں پل پل مر رہی اور تم اس کے پاس کمرے میں جا رہے ہو۔ وہ روتی گئی، کہتی گئی اور پیچھے ہٹی۔ کریم پلیز میری بات تو سنو۔ شایان اس کے پیچھے آیا لیکن منہ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ غصے میں اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں کا مکہ بنا کر دیوار پر دیوارا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں اٹھی، لیکن حریم کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو دیکھ کر جو درد اس کے دل میں اٹھا تھا اس کے آگے وہ درد کچھ نہیں۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر مڑے مڑے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھولا تو مہر جیسے گہری خواب سے چونک اٹھی۔ اس کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ شایان بے پناہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ تہاڑ سے بند تھا اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ مہر النساء کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی۔ اس نے غصے میں اس کا بازو پکڑا۔ مجھے چھوڑ دے پلیز۔ مہر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی۔ اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر تم نے اپنی قربانی دی اور میری قربانی بھی مانگ لی۔ وہ گرجدار انداز میں چلایا تو مہر النساء نے کرب سے اپنی آنکھیں کھینچ لی۔ اگلی پل اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ آپ مجھے مت چھوئے، آپ میرے قریب بھی مت آئے۔ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، لیکن خدا رہا آپ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ وہ رو رو کر تڑپ کر کہنے لگی۔ شایان ایک دم سے جیسے ٹھہر گیا۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس کے دل پر آواز آئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ مہر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گر گرانے لگی، یہاں تک کہ اگلی پل اس کا سر زور سے چکرایا اور وہ زمین پر بری طرح سے ٹکرا کر گر گئے۔ مہر وہ فوراً سے آگے بڑھا اور چپ کر اس کی گردن اپنی گود میں رکھی۔ پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ شایان کی سانس میں سانس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے بے اختیار پوچھا اور وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے کسی اور کے کمرے میں چھوڑ دیں۔
میں ساری زندگی آپ کی احسان من رہूंगी۔ اس نے بیک اختیار رخ پھیر لیا۔ شان نے گہری سانس لی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مہروں نے سارے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ضروری بات؟ اس سے دہرایا۔ شایان کی آنکھوں میں موجود حزن کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ مہر کپ کپاتے وجود کو لیے وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ میری بات غور سے سنو، یہ شادی کاغذی رشتہ ہے، یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی۔ مہر کی پلکیں جھکی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے، چہرہ جیسے مرجھا گیا تھا۔ وہ 18 سال کی دوشیزہ بالکل نچڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ چند ہفتے رہے گا، چند مہینے، یا پھر ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا، اور میری طرف سے کوئی امید مت رکھنا، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں گا، لیکن جب تک ساتھ ہے ساتھ نبھانا پڑے گا، چاہے وہ دنیا کے دکھانے کی خاطر ہی صحیح۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے حقوق کو پورے یہاں پامال ہونے سے بچاؤں گا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ مہر النساء نے پہلی بار اپنے وجود میں ایک سکون اترتا محسوس کیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں خود بھی اس رسم کے خلاف ہوں۔ میں جلد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مہر النساء نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کر واش روم کی جانب وہ بڑھ گیا۔ مہر وہی کونوں میں ایک شال اپنے اوپر لپیٹ کر اپنے ہی ڈر رہی تھی، لیکن ڈر پہلے سے کم تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکلا، آپ یہی رات گزار دیں، پھر میں آپ کو دوسرا کمرہ دکھا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ مہر فوراً سے اٹھی، دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ عارف، اس کے منہ سے بھی ساختہ نکلا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر رو پڑی۔ ہماری محبت سچی عارف، وہ میری طرف نہیں بڑھا، مجھے نہیں چھوا، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ حالات نے ہمیں دور کر دیا، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، لیکن میں خود کو ہر حال میں بچاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں تم سے۔ میں صرف تمہاری تھی، تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہ رہے تھے، لیکن وہ اپنے دل میں موجود محبت کے نام کی تختی پر ہر ایک شخص کا نام بار بار اس شخص کا لکھ رہی تھی جو کبھی اس شخص کا نام نہیں مٹا سکتی تھی۔ اگر صبح اسے بہت شور کی آواز سنائی دی، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ وہیں پلنگ کے کنارے سر رکھے سو چکی تھی۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا، وہ اٹھی اور دوڑ کر کھولا تو سامنے دبیر میرانی کی بیگم صاحبہ اقصیٰ میرانی کھڑی سے گھور رہی تھی۔ باندی بنا کر لایا گیا تھا، ملکہ والی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے اس کی کلائی تھام کر اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا۔ مہر جیسے گہرے خواب سے جاگی۔ آج سے سارے کام اسی کے سپرد ہوں گے۔ یہ نہ صرف کچن کو سنبھالے گی بلکہ گھر کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال بھی رکھے گی۔ اقصیٰ میرانی نے تو جیسے عدالت لگا لی تھی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر ہم سب کے لیے ناشتہ بنا، اور آج سے تم کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ انہوں نے وہاں کھڑی دوسری ملازمہ کو حکم دینے والے انداز میں کہا۔ مہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اقصیٰ میرانی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے شایان میرانی نے یہ منظر دیکھا۔ اب اس نے چند سیڑھیوں پر قدم رکھے تھے کہ اقصیٰ میرانی نے اسے ہلکی سی ٹھوکر ماری تو پوری سیڑھیوں سے لڑک کر نیچے گری۔ سر زور سے زمین کے ہتھے پر پڑا اور اس کے ماتھے سے خون نکل آیا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دبیر میرانی نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بیٹھ جاؤ، ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شایان نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ وہ چلایا، بہنے دو، وہ اسی لائق ہے۔ وہ بے بسی کی مورت بنے اسے دیکھتا رہا۔ اقصیٰ میرانی اور دبیر میرانی ناشتے میں مگن رہے۔ وہ خود پر قابو پاتا رہا، اور وہ ناانصافی ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ اٹھ کر کچن میں آیا۔ وہ وہاں اپنے سر سے بہتا خون صاف کر رہی تھی، ساتھ ناشتے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بہن نے اچھل کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ پلیز جائیے یہاں سے۔ شایان قدم قدم چلتا آگے آیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ ناشتہ کر لو ہمارے ساتھ۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں کر لوں گی۔ پر شایان کی نظر میں کچھ ایسا تھا کہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہ یہاں کیوں آئی شایان؟ ہم قاتلوں کے خاندان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ اقصیٰ میرانی دھڑک اٹھی۔ شایان نے سرد میری سے انہیں دیکھا۔ آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، آپ ویسے بھی ناشتہ کر چکی ہیں۔ دبیر نے حیرت سے شایان کو دیکھا جو اسے اپنا برابر میں بٹھائے اس کی پلیٹ میں انڈا پراٹھا رکھ رہا تھا۔ چائے کا کپ پی بھر کر اسے پیش کیا۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی کی چپتی ہوئی نگاہیں خود پر محسوس کی۔
اس کا سر جھکتا چلا گیا. تم پچھتاؤ گے. دبیر میں رانی کی تیز بری آواز سنائی دی. وہ دونوں کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو چکے تھے. دیکھیں گے. شایان نے پرسکون نگاہوں سے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر وہ دونوں کو غصے سے دور جاتے دیکھا تھا. اور مہر کا روا دوا کانپ اٹھا. یہ آخر میں نے کیا کر دیا؟ کہاں ہو تم عارف؟ یا اللہ میری مدد کر. اس نے پل کے چپک چپک کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی. وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی. مہر مہر کہاں ہو تم؟ عارف جو ایک ہفتے بعد اپنی مشن سے کامیابی سے واپس لوٹا تھا فوراً سے اسے ملنے آیا. خالہ مہر کہاں ہے؟ جواب میں ملنے پر وہ کچن میں چلا آیا جہاں شہربانو بیگم انتہائی اداسی سے سہیل کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. کیا ہوا خالہ، سب خیریت ہے؟ اس نے شہربانو بیگم کی آنکھوں میں وغور دیکھا جہاں کسی انہونی کی نوید اسے بار بار اندر سے دہلانے لگی. وہ یا نہیں ہے. وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا. کیا مطلب؟ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ عارف کا دل لرز اٹھا. مجھے بچانے کے لیے اس نے خود کو میرانی خاندان کے سامنے غنی کر دیا. عارف. اسے اپنے پیچھے سہیل کی زلزلہ زدہ آواز سنائی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو جلا کر بسم کر دیا. کیا؟ وہ وہیں زمین پر صدمے سے بیٹھ گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی. یہی سچ ہے. سہیل کے والد سے کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوڑ کر گھر سے باہر نکلا. کہاں جا رہے ہو؟ شہربانو بیگم نے روتے ہوئے اس سے پوچھا. بہر سے ملنے. اس کے بعد صدمے سے چور تھی. پولیس ڈرائیونگ کرتے میرانی حویلی پہنچا. کہاں جانا ہے؟ چوکیدار نے روکا. مجھے مہرونی سا سے ملنا ہے. عارف کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی. وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی. عارف نے بھی اختیار اپنی کن پٹی مستی تو اس کے مالک کو بولا. وہ چل رہا ہے. گھر پر نہیں ہے وہ. عارف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. یہ میرا کارڈ ہے. مہر کے مالک سے کہنا. مجھ سے ملے. میرے پاس اس کے لیے کوئی راز ہے. وہ اپنے کارڈ پر نمبر لکھ کر واپس لوٹا. تب اس کی والیٹ سے اس کی اور مہر کی تصویر گری. وہ ایک طرف سے نکلا تو حویلی کی پچھلی سائڈ سے. شایان اپنی گاڑی سے اترا تھا. تیز تیز چلتا ہوا آیا. چوکیدار نے اسے آواز دی. کوئی کیپٹن عارف نام کر کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور ہاں انہوں نے یہ نمبر بھی دیا ہے اور یہ تصویر ان کی جیب سے گری ہے. شایان نے اچھمکے سے اس کی بات سنی. اچھا. وہ تصویر دیکھ کر ساکت ہوا. وہاں مہر کسی انجانے شخص کا ہاتھ تھامے کھڑی مسکرا رہی تھی. اسے یقین نہیں آیا. وہ مہر سے پوچھنے حویلی آیا تو سلاٹا اس کو منہ چرا رہا تھا. یہ سب کہا ہے. اس نے بے اختیار سوچا. وہ مہر کو آوازیں دینے لگا. مہر مہر کہاں ہو تم؟ وہ اسٹور روم کی طرف بڑھائی تھا کہ اسے زوردار چیخ سنائی دی اور پھر وہ دوبارہ سناٹا چھا گیا. یہ تو مہر کی آواز ہے. وہ دوڑ کر وہاں آیا اور اگلے ہی پل دروازے کو زوردار انداز میں ٹھوکر ماری اور دروازہ کھلتا چلا گیا. سامنے کا منظر اس کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. دبیر میرانی کا اہم اور خاص ملازم مہر کی عزت پر ٹوٹ پڑا تھا. نور دین غصے میں دھوڑ کر عارف سے زوردار گھونسا رسید کیا. مہر نے پلٹ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور شایان کے پیچھے چھپ کر زاروں کی تار رو پڑی تھی. شایان نے مار مار کر اسے ادموا کر دیا. سارے ملازم جمع ہو گئے اور مہر کی طرف پلٹا. تم ٹھیک ہو؟ اگلی پل وہ لڑسی میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش. وہ جملہ مکمل نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئے. مہر مہر. اسے اپنی باہوں میں بھر کر ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا. واہ واہ بہت خوب. کیا بات ہے. اسے حریم کی طنز بھری آواز سنائی دی. باندی سے عشق لڑایا جا رہا ہے. مہر کو اب ہوش آ گئی تھی. ایسا کچھ نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہے. وہ تڑپ اٹھی تھی اور حریم کی بات پر اس کی نفی کی. تم چپ رہو. اپنی بکواس بند کرو اور اپنی اوقات میں رہو. شایان نے خونخوار نگاہوں سے حریم کو دیکھا. وہ مہر کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا. اس کی عزت پر نوکر نے حملہ کیا اور میں اسے صرف بچایا. اس کا جملہ ادھورا رہ گیا. تم نے اسے ہیرو بن کر بچا دیا. اگر حملہ کرتا تو اچھا ہوتا. اچھا ہے کہ ایک قاتل خاندان سے تعلق رکھنے والی باندی اپنی اوقات میں رہتی. لیکن نہیں. تم نے تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے. تم تو اسے بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو جبکہ یہ تو کسی کے قدموں کی دھول بننے کے قابل میں نہیں ہے. تم اس پر عاشق ہوئے چاہ رہے ہو. شایان کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی. اس کا ہاتھ اٹھا اور زناٹے دار تھپڑ حریم کو رسید ہوا تھا. وہ باندی اور بیوی بننے سے پہلے ایک لڑکی ہے اور ذمہ داری ہے. سمجھے تو اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی میرا یہی رویہ ہوتا. لیکن نہیں. تم نہیں جان سکو گے جو کچھ مجھ پر گزر رہی ہے جو کچھ اس پر گزر رہی ہے. تم کبھی نہیں جان سکتی. دفع ہو جاؤ یہاں سے. اسے حریم کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے دور دھکیل دیا.
نظر آ رہی ہے مجھے تمہاری محبت۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ مہر خوف سے کانپنے لگی۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ شایان نے مضبوط قدموں سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو مہر بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ بند کرو۔ وہ اندر آئی تو شایان نے حکم دیا۔ مہر نے حکم کی تعمیل کی۔ کیپٹن عارف کون ہے؟ مہر اس کا سوال سن کر گویا زمین میں دفن ہو گئی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ جواب تو مجھے، کیپٹن عارف کون ہے؟ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ پہلی بار مہر نے اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اور یہ تصویر، کیا رشتہ ہے تم دونوں کے درمیان؟ وہ زوردار آواز میں چلایا۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ میں بتاتی ہوں۔ اس کی طرف جانحانہ انداز میں بڑھا تو اس نے منہ بے ساختہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھ کے چیخ نکلی تھی۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ کیا؟ شایان کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو پھر جو مجھ سے ہوا وہ کیا تھا؟ مہر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ صرف اور صرف اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر میں نے نکاح پر نکاح کیا۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ دبیر میرانی جو تھوڑی دیر پہلے حویلی آئے تھے اور شایان سے اس واقعے کے متعلق معلومات لینے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھے تو انہوں نے مہر کی یہ اعترافی کہانی سن لی۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ مسکرائے اور انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ شایان تو جیسے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ میں عارف سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے دور نہیں رہ سکتی، لیکن اپنے بھائی کے لیے میں یہ قربانی دی اس لیے میں آپ سے دور رہتی ہوں کہ میرا اور آپ کا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے۔ شایان نے ایک لمحے سے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اتنا بڑا دھوکا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ دھوکا صرف اور صرف میرے بھائی کی جان بچانے کی خاطر دیا۔ مجھے یقین ہے وہ قاتل نہیں ہے۔ شایان نے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ تو پھر قاتل کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ پھر گہرا سانس پڑا۔ تمہیں وہی ہونا چاہیے جہاں سے تم تعلق رکھتی ہو، یعنی اپنے شوہر کے پاس۔ شایان کی بات سن کر مہر کی پلکیں اٹھی اور پلٹنا بول گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں تمہیں درد کا اندازہ لگا سکتا ہوں کیونکہ میں بھی اپنی محبت کو کھونے کے در پر ہوں، لیکن میں تمہیں جوڑوں گا، ضرور جوڑوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اس سے آگے بڑھ کر مہر کا ہاتھ تھاما تو پہلی بار مہر نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا کیونکہ اس کی نیت بد نہیں تھی۔ اس کا محافظ بن کر اسے اس کے شوہر سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ دوسری طرف دبیر میرانی نے جرگے کے تمام اراکین کو ایک خط لکھا تھا اور مہر کے نکاح پر نکاح کرنے، جرگے کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے، میز ونی کی رسم کو مذاق بنانے پر اسے کل اس کی گھر والوں سمیت وہاں جرگے میں شرکت کے لیے زور دیا گیا۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھنے گا یہ دیکھنا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جتوئی خاندان کی پوری نسل کو درد میں مبتلا کر دوں۔ دبیر میرانی کھڑکی میں کھڑا خود سے عہد کر کے واپس پلٹ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے کیپٹن عارف کے گھر کے سامنے رکی۔ مہر کے پاؤں ٹگمگائے۔ شایان نے آگے بڑھ کر کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ وہ تم سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن تم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ وہ جو تمہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر ہم تک پہنچ گیا، وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ مہر نے نم آنکھوں سے گویا اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھی تبھی کیپٹن عارف اپنے گھر سے باہر نکلا اور اپنے سامنے مہر کو دیکھ کر تھم گیا تھا۔ عارف؟ مہر رو پڑی۔ زاروں کی تار ہوتے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں آپ کی مجرم ہوں لیکن میں مجبور تھی۔ یقین کریں ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شایان نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے الوہی محبت کو دیکھا۔ کیپٹن نے چند لمحے اسے نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے جڑے ہاتھ کھول دیے۔ مجھے اپنی مہر پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، البتہ مجبور ضرور ہو سکتی ہے پر مجھے کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ کیپٹن عارف نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ شایان کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ پھیلی اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حریم کی شبیہ دکھائی دی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ محبت کی یہ درد بھری رات گزر کر اب تھم چکی تھی۔ شایان مرانی کے ساتھ اسے اچانک سے اشارے سے شایان میرانی کی طرف اشارہ کیا تو سر جھکا کر مسکرایا۔ عارف اگلی پل اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح اب تک آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں آئندہ بھی میری منقوہ کا خیال رکھیں گے۔ شایان نے اپنی آنکھوں کو جھکا کر
اس کی بات کی تائید کی، لیکن ان تمام مسئلوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ عاصم میرانی کا قتل کیسے ہوا اور اس کی کھوج لگانی ہوگی تاکہ مہر کو جرگے میں بے گناہ ثابت کیا جائے اور اس رسم سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ شیان میرانی نے پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، ایک ہی شخص ہے جو ہمیں سچائی تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ ہے نور دین، جسے میں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور میں سے لے کر اپنے پرانے فارم ہاؤس پہنچ جاؤں گا، اور آپ وہیں پہنچ کر اس سے تحقیقات کر سکتے ہیں۔ سچ معلوم ہو جائے گا تو کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکے گا۔ کیپٹن عارف نے چند لمحے سے دیکھا، اگلی لمحے اس نے شان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں تمہارا احسان زندگی پر نہیں بول سکتا، تم جو کوئی بھی ہو میرے لیے اجنبی نہیں بلکہ میرے محسن بن گئے ہو، اور میں اپنے محسنوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ کیپٹن عارف نے ایک الوداعی نگاہ مہر پر ڈالی اور مسکرائے اور ہاتھ ہلائے۔ بس جلد ہم ایک ہوں گے کیپٹن صاحب۔ آج پہلی بار شان نے مہر کو بھرپور انداز میں مسکراتے دیکھا، پھر جدائی کی ایک اور رات آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو دبیر میرانی نے اسے وہیں روک لیا۔ چلو میرے ساتھ، انہوں نے اسے حکم دیا تو پیچھے ٹیکا۔ وہ پہلی بار ان کے سامنے آواز بلند کرنے میں کامیاب ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ نکاح پر نکاح کرنے کا ڈرامہ صرف ڈرامہ رہے گا اور سچ چھپ جائے گا، جھوٹ سامنے نہیں آئے گا؟ سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے جرگے کے دستخط شدہ کاغذات اس کے سامنے رہائے۔ یہ رہا سچ، بالکل سچ۔ اب تمہیں سنسار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، سمجھی تم؟ انہوں نے اسے دھکیل کر گاڑی میں ڈالا اور ایک بار پھر سے وہاں لے جانے لگے جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بھائی بھی بے گناہ اور میں بھی۔ آپ مجھے اس طرح سے بے موت نہیں مار سکتے، وہ چلائی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے پہلی بار شایان کا خیال ہے، کیا زندگی اس قدر بے رحم بھی ہو سکتی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اور اب اسے لگا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دبیر میرانی کو اس سچ کیسے پتا چلا تھا؟ وہ حیران تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے چٹیل میدان کے سامنے آ کر رکی۔ گاؤں کے تمام لوگ جمع تھے۔ مہر کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور اسے گھسیٹ کر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کیا۔ یہ لڑکی نکاح پر نکاح کرنے کے جرم میں گرفتار کی گئی ہے۔ اسے زنا کیا اور اب اسے سنسار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جرگے کے تمام اراکین سے درخواست ہے کہ اس بد کردار عورت کے دونوں نکاح باطل قرار دیا جائے اور اسے سنسار کر کے موت کی نیند سلا دیا جائے۔ مہر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دبیر میرانی کی نفرت کی انتہا دیکھی تھی۔ سہیل چلایا تھا، میں بے گناہ ہوں، اس حساب سے ونی کی رسم باطل ہے، اسے ختم کرو، میری بہن کو نہیں۔ کئی لوگوں نے مل کر اسے روکا جو دبیر میرانی کی جان کا پیاسا بن گیا تھا۔ جرگے کے اراکین نے پورے مسئلے کو اپنے سامنے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد فیصلہ سنایا گیا۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ دبیر میرانی کی بات 100% درست ہے، اس لڑکی نے دھوکا کیا اور اسے سنسار کیا جائے گا۔ مہر نے باواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جرگے کے دو منتخب اراکین آگے آئے، انہوں نے پتھر اپنی مٹھیوں میں بھر کر اسے مارنا شروع ہی کیا تھا کہ فضا میں کیپٹن عارف کی گرجدار آواز رک گئی۔ رک جائیے، خبردار جو کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تم لوگوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیپٹن عارف اور شایان میرانی نور دین کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ ہمارے پاس سہیل جوتوئی کی بے گناہی کا ثبوت ملتا ہے، نور دین کی گواہی بکتا ہے، وہی نور دین جو دبیر میرانی کا خاص ملازم ہے۔ ان دونوں نے اسے زمین پر دھکیل کر ٹھوکر ماری تو وہ دبیر میرانی کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دے سائی، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، میں مزید جھوٹ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سہیل بے قصور ہے، عاصم میرانی کی موت کی ذمہ دار دبیر میرانی خود ہے، کیونکہ ان کا وہ لے پالے بیٹا تھا۔ انہوں نے مجھے پیسے دے کر اس پر فائرنگ کروائی اور نام سہیل پر ڈال دیا۔ تمام لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ دبیر میرانی نے ایک پل میں قسمت کو پلٹتے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے، تم کون ہو؟ وہ چلائے، لیکن جرگے کے اراکین کے حکم پر انہیں گرفتار کرنے کا اعلان کیا گیا۔ چھوڑو مجھے، میں بے قصور ہوں، وہ چلائے تھے۔ آپ کے ملازم نے خود آپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ سہیل بے قصور ہے، جس کی وجہ سے ونی کی رسم بھی اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ونی کی رسم کے تحت ہونے والا نکاح بھی باطل قرار دے دیا گیا۔ جرگے نے سارے مسائل کو سمجھنے کے بعد اور بلاخر فیصلہ مہر کے حق کو دے دیا تھا۔ وہ وہیں زاروں کی تار ہو پڑی۔ کیپٹن عارف نے دوڑ کر زنجیروں سے اسے آزاد کیا اور خود میں بھیج لیا۔ آپ اگر وقت پر نہ آتے تو میں شاید ہمیشہ کے لیے مر جاتی۔ اسے سک اٹھی
اور دوڑ کر اپنی والدہ شہر بانو اور اپنے بھائی سہیل ددوئی کے گلے لگ گئے۔ ہم سرخرو ہوئے بھائی، ہم سرخرو ہوئے۔ وہ دونوں سے ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گئے تھے۔ شایان میرانی مسکرایا۔ سچ جیت گیا تھا۔ کیپٹن عارف نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنی مہر کو پاس واپس لوٹ گیا تھا۔ دبیر میرانی کو اپنی ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور شایان حویلی واپس لوٹ گیا تھا۔ البتہ اس کے دل میں سکون تھا کہ وہ کسی کا مجرم نہیں ٹھہرا، بلکہ اس نے معاملات کو سمجھانے میں اور سلجھانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ دلہن بنی پھولوں کے سیج پر بیٹھی اپنی وجہ سے خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ کیپٹن صاحب؟ وہ بڑھائی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ چند دنوں بعد جو قیامت گزری تھی اس کے کچھ آثار ابھی تک باقی تھے، لیکن اب وہ دل سے مطمئن تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ کیپٹن عارف نے مجھے دونوں باہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے جھسکی اور اپنی نظریں جھکا اور اگلے ہی پل دھوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ہماری کہانی میں اتنا خوفناک موڑ بھی آ سکتا تھا، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیپٹن عارف نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مہر نے اس کے سینے پر اپنا منہ چھپا لیا۔ اگر میں آپ کو کھو دیتی تو مر جاتی۔ عارف نے اس کے دونوں ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اور میں کبھی یہ ہونے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ تمہاری زندگی میں میری زندگی چھپی ہے۔ کیپٹن عارف نے اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر اپنی محبت کی برسات کی تھی۔ ہماری کہانی کا اتنا خوبصورت انجام میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہر نے ہلکی سی آنکھ دبا کر سے کہا تو اس پر جھکتا چلا گیا، اور مہر نے اپنی زندگی کے چند بدترین دن گزارنے کے بعد اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کیپٹن عارف کی باہوں میں کیا تھا اور ان خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ حویلی کے صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر ہلکا سا اندھیرا اتر رہا تھا۔ حریم دروازے کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ خالی تھے مگر دل بوجھ سے بھرا تھا۔ آج وہ ضد کرنے نہیں آئی تھی، آج وہ ٹوٹ کر آئی تھی۔ شایان سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں جھکی تھی، چہرہ سپاٹ تھا جیسے احساسات کو کسی سخت تالے میں بند کر دیا ہو۔ اسے حریم کی موجودگی کو محسوس تو کیا مگر نگاہیں نہیں اٹھائی۔ حریم نے ہمت جمع کی، شایان، اس کی آواز کام گئی۔ شایان خاموش رہا۔ حریم نے ایک قدم آگے بڑھا۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ہونٹ ذرا سے نیچے، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ کس بات کی؟ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس خالی پن تھا۔ حریم کی آنکھیں بھر آئی۔ ہر بات کی جو میں نے کہی، جو سمجھ نہ سکی۔ شایان نے ہلکی سی ہنسی چہرے پر سجائی جس میں درد چھپا تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ حریم نے سر اس بات میں ہلایا۔ تب میں غصے میں تھی شایان، میں نے تمہیں آزمایا، تمہارے صبر کو، تمہاری محبت کو۔ میں غلط تھی۔ شایان آہستہ سے کھڑا ہوا، اب وہ اس کے سامنے مگر فاصلے پر بھی تھے۔ غلطی مان لینا کافی نہیں ہوتا رہی، کچھ لفظ واپس نہیں لیے جا سکتے۔ حریم کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سزا دے دو مگر یوں خاموش مت رہو۔ شایان نے گہری سانس لی۔ میں خاموش نہیں ہو رہی، میں بس تھک گیا ہوں۔ یہ جملہ حریم کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میں نے تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شایان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی جھلکی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ مگر تم نے کھو دیا اس دن جب تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ حریم رو پڑی۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ شایان نے سر ہلایا۔ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، بس ختم ہو جاتی۔ حریم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تو سب ختم؟ شایان نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ شاید۔ حریم کہاں اٹھی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ میں اپنے واپس گاؤں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ یہ سن کر شایان کی پلکیں ایک لمحے کو چپکی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ حریم چونک گئی۔ تم روکنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے؟ شایان نے تلخی سے اسے دیکھا۔ جس نے جانا ہے اسے زنجیروں سے نہیں روکا جاتا۔ حریم نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، پھر پلٹ کر آخری بار دیکھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی شایان۔ شایان نے نظریں چرا لی۔ میں نے بھی، اسے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ حریم خاموشی سے پلٹ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو شایان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب معاف نہیں کر سکا تھا۔ پھر اگلے لمحے اس پر انکشاف ہو کے سچ مچ پلٹ گئی ہے۔ وہ بھاگا، دوڑا، باہر آیا۔ وہ روتے ہوئے دروازے کے پاس باہر قدم رکھ چکی تھی۔ حریم! شایان چلایا۔ وہ فوراً مڑی۔ شایان دوڑ کر اس کے پاس ہے اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کہ ساری عمر میری قید میں رہو گی؟ حریم ٹھہر گئی۔
اگلے ہی پل وہ بھرپور انداز میں مسکرائے اور گیلی سانس اندر کھینچی. ہاں. اور حامد سر ہلائے. شان بھی پہلی بار اتنا کھل کر مسکرایا. اس نے حریم کا ہاتھ تھام لیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت اختتام تھا.